अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। इस्लामाबाद सानिया हाई कोर्ट के बाद आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इस्लामाबाद कचहरी की तमाम अदालतों में कार्रवाई एक दिन मुअत्तल रहने के बाद बहाल हो गई। आज चीफ जस्टिस ने कमरे अदालत पर बहुत ही जज्बाती माहौल था जब उन्होंने अपने ऊपर गुजरने वाले उस माहौल की और जिस अंदाज से उनको महसूर किया गया था उसकी बिपता, उसकी कहानी सामने रखी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज 29 वकला को तौहीन अदालत के नोटिस भी जारी किए और 18 फरवरी को तलब किया। और परसों इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर जो हुआ था, मुश्तिल वकला की जानिब से जो कुछ किया गया था, यकीनन वो पाकिस्तान की अदालती तारीख के हवाले से और वकला जिस अंदाज से एहतजाज करते हैं और उसमें जिस तरह का तशद्दुद देखने में आता है, जिसके कई वाक़यात हमारे सामने हैं, यकीनन उसमें से ये संगीन तरीन वाक़या था। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केसेस की समाअत के दौरान सीनियर वकला चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनल्लाह से मुखातिब हुए और मुश्तिल वकला की जानिब से तौहीन आमेज़ रवैये और अदालत पर हमले पर शर्मिंदगी का इजहार किया। इस मौके पर चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने तफसील से बताया कि ये हमला मेरी ज़ात पर नहीं, अदलिया और इदारे पे है। 5% वकला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर हमला किया कि 94% तो प्रोफेशनल वकील हैं, वो तब्दीली ला सकते हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनाब जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने बताया कि जब वकला का गिरोह इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर दाखिल हुआ तो वो दरवाजे पर पहुँचे। उस वक्त तक वकला दरवाज़ा तोड़ चुके थे, गोया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के चेम्बर का दरवाज़ा तोड़ दिया था वकला ने। वकला ने उन्हें 3 घंटे महसूर रखा। वो चाहते तो एक्शन ले सकते थे, लेकिन उन्होंने महसूर रहने को तरजीह दी, वरना कहा जाता कि अपने ही एडवोकेट्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई कराई। और ये वो कैफियत थी जिसको ख़ुद आज चीफ जस्टिस ने बयान किया। इस मौके पर सीनियर वकला का कहना था कि वो कोशिश करते हैं कि ऐसा वाक़या दोबारा ना हो, जिस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनाब अतहर मिनल्लाह ने दो टोक अंदाज में कहा, ऐसा वाक़या दोबारा तब नहीं होगा जब इस वाक़े के ज़िम्मेदारान को मिसाल बनाया जाए। ये अदालत बार कौंसिल से उम्मीद करती है कि वो वाक़े में मुलव्विस अफराद के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगी और ऐसे वाक़यात पर किसी सूरत समझौता नहीं किया जाएगा। दूसरी जानिब इंतज़ामिया ने हस्ब रवायत वकला के ख़िलाफ़ मुकदमात तो दर्ज किए। पुलिस ने 30 से ज़ायद उसका कहना यह है कि उसने कोशिश की इन वकला को गिरफ़्तार किया जाए, मगर अभी तक एक भी गिरफ़्तारी अमल में नहीं आई है। कल CDA की जानिब से F8 कचहरी में फुटपाथ और पार्किंग एरिया में गैर कानूनी तामीरात ख़त्म करने की आखिरी वार्निंग दी गई थी, मगर इस पर भी बताया जा रहा है कि कोई फ़िलहाल एक्शन नहीं हुआ है, मगर ये कहा गया है कि एक्शन होगा। हैरान कुन तौर पे इस पूरे मामले पर इस्लामाबाद एसोसिएशन तो वकला के साथ खड़ी है, किसी किस्म की शर्मिंदगी और मज़म्मत का इजहार नहीं किया है। और इस हवाले से जो मुतालबात हैं इस्लामाबाद बार काउंसिल के, वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। वो कहती है कि मजाज अथॉरिटी से तामीर शुदा चेम्बर गिराने की वो मज़म्मत करते हैं। बार काउंसिल कहती है कि डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज वेस्ट ताहिर महमूद को फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाए। ज़िला इंतज़ामिया और CDA के मुताल्लिक़ा अफसरान के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए। चेम्बर गिराने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अमन की सूरत हाल ख़राब करने वाला वाक़या भी काबिल मज़म्मत है। अदालतों में काम रोकने से कानूनी बरादरी मुतासिर होगी। अदालत बंद होने से जुडिशल सिस्टम के अहम तरीन स्टेक होल्डर साइलिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इस पूरी सूरत हाल पर बात करते हैं और आज हमने इसके लिए दावत दी है। हमारे साथ मौजूद हैं सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार जनाब चौधरी हसीब मोहम्मद। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। आम तौर पे ख्याल यही है, और बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन आए, हामिद खान साहब आए हमारे प्रोग्राम में, शदीद शर्मिंदगी का इजहार है, शदीद नदामत है, और वो बार बार ये कह रहे हैं कि ये क्या हुआ है, ये किस तरीके से ये चीज़ हुई है, मगर वो चीज़ मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार में नहीं देख रहा हूँ। आप तो कहते हैं कि सेशन जज को हटा दिया जाए, ज़िला इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, लेकिन इस पर वो शर्मिंदगी, वो नदामत नहीं है जो ये वाक़या तकाज़ा करता है। इसकी क्या वजह है? कमरान खान साहब, अगर सिर्फ शर्मिंदगी के इज़हार कर देने से आप ये समझते हैं कि मामला ख़त्म हो जाएगा तो बात इस तरह दुरुस्त नहीं होगी। आपको दोनों पहलू देखने होंगे। इस वाक़े को जस्टिफाई न किया जा सकता है, न कर रहे हैं न करेंगे, लेकिन आपकी ये बात इल्म में होनी चाहिए कि ये वाक़या एकदम रूनुमा नहीं हुआ, और कोई भी वाक़े ऐसे एकदम रूनुमा नहीं होते। आपके इल्म में है कि इस्लामाबाद में डिस्ट्रिक्ट कचहरी का कोई तस्वर मौजूद नहीं है। अदालतें और चैम्बर्स सारे ग्रीन एरिया पे मौजूद हैं। वो सीढ़ी की जगह है और वो कमर्शियल एरिया है। ये किसकी ज़िम्मेदारी है कि वहाँ अदालतें कायम करना और वहाँ लॉयर्स कम्प्लेक्स बनाना? क्या किसी भी शहर में वकीलों ने अदालतें बनाई हैं? वो अदालतें इस्टेब्लिश करते हैं?
وہ اس کو رن کرتے ہیں، اس کے ایکسپنسز وہ اٹھاتے ہیں اور چیمبرز وہ بناتے ہیں. ایسا نہیں ہے، دنیا کی تاریخ میں ایسا نہیں ہے. اسلام آباد واحد سٹی ہے جہاں چیمبرز ہیں ہی نہیں، عدالتیں ہیں ہی نہیں، رینٹڈ پریمیسز میں ہیں. چیمبرز بنے ہوئے ہیں اور سن 80 سے بنے ہوئے ہیں. 60 میں یہ CD آرڈیننس آیا تھا، اس میں بھی پلاٹ کوئی نہیں ہے، آج تک نہیں ہے. یہ چیمبرز ود کنسنسس بنے ہوئے ہیں. 2 چیمبرز کا مسئلہ تھا، 2 چیمبر نئے بنے، اس کا ریکارڈ پہ لیٹر جو سرکولر ہے وہ موجود ہے. ڈسٹرکٹ بار کے صدر اور سیکرٹری کے ساتھ جو سیشن جج ہیں ان کمیٹی بنائی، اور یہ سیٹرڈے کا دن تھا. انہوں نے کہا کہ یہ چونکہ کل چھٹی ہے، نیکسٹ ورکنگ ڈے پہ ہم اس کو خود ریموو کر دیں گے، گرا دیں گے. لیکن رات کی تاریکی میں 1-2 بجے کے بعد 300 گاڑیاں آتی ہیں. 300 ہیں پولیس والے اور 300 ہیں سویلینز. یہ جو سویلینز ہیں نا، یہ آج تک ریکگنائز ہوئے کہ یہ کون لوگ تھے. اس پہ ہمیں بڑی خود حیرانگی ہے کہ ڈنڈے لے کے، وہ پتھر لے کے، جو چند وکلاء موجود تھے ان کے پیچھے وہ بھاگتے ہیں، ان کو زخمی کرتے ہیں. ان میں سے 10 مسنگ تھے. اگلے دن چھوڑ دیے جو ہمارے مذاکرات ہوئے یا ہماری جو میٹنگ ہوئی. جب بیک گراؤنڈ یہ ہو کہ آپ تو 10 سال پرانے بیک چیمبر گراؤنڈ میں گرانا نے شروع کر بہت دیں. ہی تفصیل سے سنا. چودھری صاحب یہ فرمائیے گا، تو پھر اس کے بعد یہ بیک گراؤنڈ ہے، تو پھر اسلام آباد ہائی کورٹ پہ حملہ ہونا اور پھر چیف جسٹس کو 3 گھنٹے محصور کرنا، ان کے چیمبر کو توڑ دینا، پتھراؤ کرنا، شیشے توڑ دینا، تو پھر اس کا رسپانس ایسے ہی ہو. تو پاکستان میں جس کو بھی حکومت سے اور اس قسم کی معاملات پہ ان کو اعتراض ہو تو پھر وہ عدالتوں میں چڑھ دوڑیں اور چیف جسٹس کو محصور کر دیں. اس بات سے میں بالکل اتفاق کرتا ہوں. یہ بات آپ کی درست ہے. غلط طریقہ کار تھا اور فورم بھی غلط تھا. جس طریقے سے وہ آئے اور جس طرح انہوں نے ہینڈل کیا، میں اس کو بالکل جسٹیفائی نہیں کروں گا. لیکن فورم اگر درست ہے اس حوالے سے کہ ہمیں ریڈریسل کے لیے ان کے پاس آنا چاہیے تھا. چیف صاحب نے ہمیشہ تعاون کیا. میں پچھلے 1 سال سے صدر ہوں. جب بھی ہم نے ان سے کوئی بات کی، انہوں نے کمال مہربانی کی اور تمام معاملات ہم نے مل کے بیٹھ کے حل کیے. میں نے کوئی ایشو نہیں بننے دیا. تو چودھری صاحب آپ نے کیسے آپ نے کیسے نہیں روکا ان کو؟ 3 گھنٹے آج چیف جسٹس نے عدالت میں کہا 3 گھنٹے وہ ہاسٹیج بنے رہے، 3 گھنٹے وہ محصور رہے. چیف صاحب کا یہ فتویٰ بالکل درست ہے. یہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں، اب آپ ان وکلاء کے خلاف جو بھی کارروائی ہوگی آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور آپ چاہیں گے کہ قرار واقعی سزا دی جائے اس انتہائی شرمناک اور سنگین واقعے کے تمام کرداروں کی؟ گزارش یہ ہے کہ یہ جو بات آپ کر رہے ہیں نا کہ وکیل یہ اس میں سے کتنے تھے اور کون تھے، ہماری 5000 کی بار ہے. اس میں سے 17 لوگوں کو نوٹس ایشو ہوئے ہیں اور 20-25 لوگ ہیں جو کہ نامینیٹڈ ہیں FIR میں. یہ 5000 میں 1% بھی نہیں بنتے ہیں. وہ 95% کے بارے میں تو انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا نا کہ وہ سارے پروفیشنلز ہیں. وہ 5% بھی نہیں بلکہ 1% سے بھی یہ لوگ کم بنتے ہیں. اور زیادہ تر اس میں ینگسٹرز ہیں. ینگسٹر کے جذبات تھے، ان کے چیمبر گرے. دیکھیں نا، کسی عام آدمی کا 10-20 ہزار کا موبائل گم ہو جائے نا تو آپ اس کی پریشانی سمجھ سکتے ہیں. اور جس نے چیمبر لاکھوں کا بنایا ہوگا، وکیلوں نے یہ دکھایا کہ جس کے ساتھ زیادتی ہو تو وہ گھسے عدالت میں. چیف جسٹس کا کیا قصور تھا؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کا کیا قصور تھا؟ یہ سارا، اور پھر یہ ڈسٹرکٹ سیشن جج کے آپ ہٹانے کا کیوں مطالبہ کر رہے ہیں؟ پہلی بات یہ کہ جو آپ چیف صاحب کے بارے میں کہتے ہیں، میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. میں نے بالکل آپ سے ایگری کیا. ان کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اس میں کچھ لوگ اور بھی شامل تھے اور ان کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. میں ریپیٹ کر رہا ہوں اس بات کو. ہمیں ان کے پاس جانا چاہیے تھا اپنے مسائل کے حل کے لیے اور مسئلے کے حل کے لیے، اور اس کو مس ہینڈل کیا. اور جن لوگوں نے کیا ان کی آئیڈینٹیفائی کچھ ہو گئے ہیں، کچھ کو نوٹسز انہوں نے کیے. ان میں سے کچھ درست ہیں اور کچھ 1-2 نام میرا خیال ہے وہ درست نہیں ہے، لیکن بہرحال ہم بیٹھ کے اس کو دیکھ لیں گے. اگر تو لائسنس والی بات آپ کرتے ہیں تو بار کونسل جو ہے انہوں نے کل نوٹیفیکیشن کیا تھا اپنے سرکولر میں. انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں وہ سفارش کرتے ہیں اور ریفرنس بھجوا کے بھیجتے ہیں اور جو وہ لوگ ثابت ہوں گے بالکل ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے. لیکن ہم یہ کریں کہ اندھا دھند کارروائی کر دیں ان کے خلاف، اور وہ لوگ جو موجود نہیں تھے وہ بھی، اور سارے وکلاء. جس طرح ایک پرسپشن بن گیا وہ اپنے پروگرام میں کل جس طرح وکیلوں کو دہشت گرد ہٹانے کا میں اس پہ 2 منٹ بات کرنا چاہوں. سر، یہ ڈسٹرکٹ سیشن جج کو اس واقعے کے بعد حکومت یہ ایکشن کرے کہ جج کو ہٹا دے؟ سیشن جج صاحب کے حوالے سے بات یہ ہے کہ ان کا جو لیٹر تھا جو انہوں نے لکھا، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ 2 چیمبر گرائے جانے چاہیے، جب ان کی ایک کمیٹی بن گئی اور یہ طے ہو گیا کہ یہ
نیکسٹ ورکنگ ڈے سنڈے کے بعد ہوگا ریموو کر دیں گے تو رات کی تاریکی میں جب اتنے لوگوں کے ساتھ اور پولیس اور جو سویلینز آئے ان کے ساتھ آ کے جب انہوں نے شب خون مارا تو وکلاء کا یہ کہنا ہے ڈسٹرکٹ بار کا کہ اس کے ذمہ دار سیشن جج صاحب ہیں، انہوں نے اس کو مس ہینڈل کیا. اس میں کسی اور کی سازش بھی شامل ہے. 2 چیمبر کی بجائے 200 چیمبر گرا دیے گئے اور اس میں کمپیوٹرز، ریکارڈ، اوریجنل ڈاکومنٹس، کتابیں اور بہت سے لوگوں کی چیزیں پڑی ہوئی تھیں اور وہ چیمبر گرانے کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ یہ سیشن جج صاحب. لیکن صاحب آپ نے اپنی ریزولیوشن میں کیسے اس بات کو شامل کر دیا کہ ڈسٹرکٹ سیشن جج کو ہٹایا جائے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ڈسٹرکٹ بار جو ہے ان کا یہ موقف ہے اور وہ اس چیز کا مطالبہ کرتے ہیں اور اس کا یہ بیک گراؤنڈ جو میں نے عرض کیا وہ یہ ہے، وہ اس لیے وہ یہ بات کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ چودھری محمد حسیب ہمارے ساتھ موجود تھے، صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے پاکستان اسٹیل پاکستان کے قومی خزانے کو مسلسل جوک کی طرح سے چوس رہی ہے. 5 سال سے بند ہے، ہزاروں ملازمین کو تنخواہیں گھر بیٹھے ملتی ہیں، دوسری مراعات ملتی ہیں، اب تو وہ ترقیوں کا بھی مطالبہ کر رہے ہیں. بالآخر معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہے جہاں پر بہت ہی مؤثر سماعت ہوئی ہے. کابینہ کے کلیدی وزراء کو سپریم کورٹ نے طلب کیا، انہوں نے کہا کہ اگست ستمبر تک اس کی پرائیویٹائزیشن بھی ہو جائے گی، مگر بہت ہی اہم یہ قصہ ہے، اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد. پاکستان کے قومی خزانے کو قومی کارپوریشن جوک کی طرح سے چاٹ رہی ہیں. یہ دیمک ہے جو ہمارے قومی خزانے کو لگی ہوئی ہے، اس میں سے ایک ہے پاکستان اسٹیل جو پچھلے 5 سال سے بند پڑی ہے، مگر اب بھی حکومت کے مطابق اس کا یومیہ خرچ 1 کروڑ روپے ہے ڈیلی. 5 سال سے بند ہے. 4000 سے زائد ملازمین اور افسران کو گھر بیٹھے تنخواہیں ملتی ہیں. سپریم کورٹ چاہتی ہے اب بہرحال یہ بہت اچھی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے کہ اسٹیل ملز ہر روز ملکی خزانے سے خرچ ہونے والا اس کو پیسے کو بچایا جائے. سپریم کورٹ خزانے کے ضیاع پر شدید برہم ہے. کل چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے پاکستان اسٹیل کے ملازمین کی پروموشن سے متعلق کیس کی سماعت کی. یہ ملازمین پروموشن بھی چاہتے ہیں. دوران سماعت وفاقی وزیر نجکاری میاں محمد سمرو اور وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر عدالت میں پیش ہوئے. چیف جسٹس صاحب نے استفسار کیا کہ وفاقی وزراء بتائیں اسٹیل مل کے ساتھ کیا کرنا ہے. اس پر روزانہ کا خرچہ بلا وجہ ہو رہا ہے. کیا سرکار کا پیسہ بانٹنے کے لیے ہے؟ مل تو بند پڑی ہے تو ملازمین کو پیسے کس بات کے لیے جا رہے ہیں؟ چیف جسٹس نے سیکرٹری نجکاری حسن ناصر جامی سے پوچھا آپ کی ناکامی سے جو یہ خرچہ ہو رہا ہے. چیف جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیے کہ اسٹیل مل کے ساتھ کراچی شپ یارڈ، ہیوی میکینیکل کمپلیکس اور پی آئی اے سب بند پڑا ہے. تماشا لگا رکھا ہے. آپ لوگ پاکستان اسٹیل کا سارا سامان بیچ دیں اور فارغ ہو کر گھر بیٹھ جائیں. وفاقی وزیر نجکاری محمد میاں سومرو نے بتایا کہ سپٹمبر یا اکتوبر میں بولی لگنے کا امکان ہے. ملز کے اثاثوں کی مالیت $100 ملین ہے. وفاقی وزیر اسد عمر نے بتایا کہ پاکستان اسٹیل کی ملکیت حکومت کے پاس ہے اور رہے گی. عدالت نے حکومت سے پاکستان اسٹیل کی پرائیویٹائزیشن منصوبے کا تحریری پلان طلب کر لیا. اس سے قبل گزشتہ ہفتے اس کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس آف پاکستان نے سخت برہمی کا اظہار کیا تھا. پاکستان اسٹیل کی حالت زار کا ذمہ دار انتظامیہ کو قرار دیتے ہوئے ریمارکس دیے تھے کہ حکومت ملازمین سے پہلے تمام افسران کو نکالے. انتظامیہ کی ملی بھگت کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا. اسٹیل ملز انتظامیہ اور افسران قومی خزانے پر بوجھ ہیں. ملز بند پڑی ہے تو 439 آفیسرز کیا کر رہے ہیں؟ اس کے علاوہ بند اداروں کے ملازمین کو تنخواہ دے کر ملک دیوالیہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ریمارکس تھے جو چیف جسٹس آف پاکستان نے دیے. دراصل پاکستان اسٹیل کی زبوں حالی 2-4 برسوں کی کہانی نہیں بلکہ پچھلے 13 سال کے دوران پاکستان اسٹیل تباہی کے دہانے پہ پہنچی. اسٹیل مل 2000 میں منافع میں آ چکی تھی، 2008 تک منافع میں رہی، 2008 تک منافع تھا. 2006 میں پرویز مشرف کے دور میں ہی پاکستان اسٹیل ملز کی نجکاری بھی کی گئی. سعودی عرب گروپ، روس کی کمپنی اور پاکستان کی کمپنی عارف حبیب سیکیورٹیز نے مشترکہ طور پہ 21 ارب 60 کروڑ روپے کی بولی لگائی. پاکستان اسٹیل کو خرید لیا، لیکن اسٹیل مل کی نجکاری کا کیس افسوس صد افسوس سپریم کورٹ آف پاکستان میں گیا اور سپریم کورٹ کی 9 رکنی بینچ نے جون 2006 میں پاکستان اسٹیل ملز کی نجکاری معطل کر دی. یہ گیم چینجنگ ایونٹ تھا، لیکن بہرحال اسٹیل مل کی نجکاری کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے معطل کر دیا. اس کے بعد دور شروع ہوا سیاسی بھرتیوں کا. اسٹیل مل اس حالت تک پہنچی اور اس میں اہم کردار ان سیاسی بھرتیوں کا رہا. ایک موقع پر اسٹیل ملز کو چلانے کے لیے 30,000 سے زائد ملازمین تھے، جبکہ صرف 1300 کارکنوں کی ضرورت تھی.
پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں اسٹیل ملز کو 42 ارب روپے، مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں 18 ارب روپے کا بیل آؤٹ پیکج ملا، مگر یہ ادارہ سنبھل نہیں سکا اور بالآخر جون 2015 سے اسٹیل مل کو بند کر دیا گیا، جب سے بند پڑا ہے۔ اس پس منظر میں پاکستان اسٹیل کی نجکاری کا پرائیویٹائزیشن کمیشن کے پاس کیا بھرپور پلان ہے جو سپریم کورٹ میں رکھا گیا، یہ سب کچھ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے پرائیویٹائزیشن کمیشن کے بورڈ کے ممبر ظفر صوبانی، مگر ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ پاکستان اسٹیل کی نجکاری ہوگی، سپریم کورٹ آف پاکستان میں یقین دہانی کرائی ہے حکومت پاکستان نے، پرائیویٹائزیشن کمیشن نے، کہ اسی سال اگست ستمبر تک یہ ہو جائے گی۔ یہ کیسے ممکن ہوگا، اس کے لیے کیا تیاریاں کی گئی ہیں، یہ ہمیں بتا رہے ہیں پرائیویٹائزیشن کمیشن کے بورڈ کے ممبر جناب ظفر صوبانی، جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ ظفر صاحب، یہ پوری کہانی تو میں نے پاکستان اسٹیل کی پیش کر دی ہے۔ آپ پی سی کی جانب سے آپ کے سیکرٹری صاحب نے کہا کہ اگست سپٹمبر میں اس کی پرائیویٹائزیشن ہو جائے گی، اس کی کوئی سالڈ بیسس ہے؟ جی میں آپ کو بتاؤں، پہلے تو بات ہے جو آپ نے جو بتایا کہ جو 2015 میں جو بند ہوئی ہے، میں اس وقت بھی بورڈ میں تھا اور کافی میں نے بورڈ میں میرٹ کروایا چیزیں کہ یہ آپ تباہ کر دو گے اگر منسٹری آف انڈسٹریز اور منسٹری آف پاور اس کا ایشو تھا، گیس کا تھا، اس کو ریزالو کریں۔ اگر آپ بند کریں گے تو اتنا نقصان ہوگا، اور انفارچونیٹلی ریزالو نہیں ہوا اس گورنمنٹ میں، اور ہمیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا بیکاز چیزوں کی تباہی ہوئی اس سال میں۔ اب یہ جو جب انیشل 2018 میں آپ کی جو تحریک انصاف آئی تو اس وقت یہ انیشل پلان میں نہیں تھا۔ 2019 میں آپ کا جب آپ کے حفیظ شیخ صاحب آئے تو اس کے بعد اسے پلان میں لیا، تو 2019 سے لے کے ہم یہ چل رہے ہیں سلسلہ۔ 2020 کے اب جو ایف اے ہم نے اپوائنٹ کیا ہے، اسے ہم نے اپوائنٹ کیا 2020 کے جون کے اندر، اور ماشاءاللہ اب ہم اس ایک سٹیج پہ آگے ہیں۔ اصل بات ٹرانزیشن سٹرکچر جو ہے نا، وہ اگر میں آپ کو سمجھاؤں گا تو وہ یہ ایک انیبل کرے گا کہ کس طریقے سے ہم آگے بڑھیں گے۔ سٹیل مل ایک پوری ہے جس کے اندر لائبلٹیز بھی ہے، ایس ایس ڈی سی کی لائبلٹی بھی ہے، آپ کے بہت سارے ایشوز ہیں، بینکوں کے لون بھی ہے، کوئی 450 ارب روپے کی یہ بات ہے۔ تو یہ ہم نے گڈ پی ایس ایم ہم نے ایک سبسیڈری بنا رہے ہیں جو تقریباً اس مہینے کے اینڈ ایک اسپیشل پرپز وہیکل ایس پی وی بن رہی ہے، جس میں سے ایک ویلیوشن ہو رہی ہے جو اس وقت ختم ہو گئی ویلیوشن، تو اس میں سٹاکس، پلانٹ اینڈ مشینری، بلڈنگ، وہ وہاں پہ اس کی فیئر ویلیو پہ ٹرانسفر ہوگی اس کمپنی کے اندر۔ لینڈ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور جو ایشو لینڈ کا ہی آیا تھا اس کے اندر، تو 19,000 ایکڑ میں سے 1268 ایکڑ جو ہے جو کہا گیا ہے کہ یہ کور لینڈ ہے، اور اس کور لینڈ میں اس کو فیوچر ایکسپینشن جو ہوگا، ابھی یہ 1.1 ملین ٹن کی کیپیسٹی ہے، اور جو بھی انویسٹر آئے گا تو اس کو ہم یہ شرط لگائیں گے کہ آپ فیز وائز اس کو آگے بڑھائیں، 1.1 سے 2 ملین لے کے جائیں اور 2 ملین سے 3 ملین لے کے جائیں، یہ شرط ہوگی۔ تو یہ ایک چیز ہے۔ اب ہم اس وقت جو ہے، اور آپ اس کو یہ تمام لائبلٹی سے فری ایک نیٹ کلین، آپ اس کو گنگا جمنا سے بالکل پاک، جو میں کہتا ہوں اس کو بلکہ میٹنگ میں بھی کہتا ہوں کہ بالکل ایک پاک چیز دیں گے، تو کوئی اس کو کوئی ایشو نہیں ہے، آپ کا کوئی لائبلٹیز کا ایشو نہیں ہے۔ اب یہ بتائیے کہ جو آپ کے پاس وہاں پہ اسٹرکچر ہے، وہ کسی آج کی دنیا میں جب اسٹیل انڈسٹری کدھر جاری ہے، کسی کام کا ہے وہ اسٹرکچر اس کے پاس؟ یہ جو ہے اس وقت جو ہمارا، جب ہم نے فائنینشیل ایڈوائزر کیا تو سائنو اسٹیل ایک مشہور کمپنی ٹیکنیکل ہے، اس نے اپنی اسیسمنٹ کی ہے، اور مطلب کچھ چیزیں تو بالکل کام آ جائے گی، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو زمانے کے ساتھ چینج ہوں گی۔ یہ تو مشین لگی ہیں 80s میں لگی ہیں، کچھ چیزیں کام کی نہیں ہوگی، اور ٹیکنالوجی دنیا میں چینج ہو گئی ہے۔ اچھا ظفر صاحب، یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی بات کر رہے ہیں ہم، یہ بیسیکلی گورنمنٹ اپنا شیئر، مائنورٹی شیئر رکھیں گے اس کے اندر، سبسیڈری جو ہے۔ اچھا، میں اگر کمپیریبل ماڈل دیکھوں تو ایچ بی ایل، کے ای، اس قسم کا ماڈل کیا؟ اس میں ایچ بی ایل میں تو گورنمنٹ نے اپنے سلولی اپنے شیئر ڈائیورس کرتے رہے، اور مینجمنٹ دے دی 26% کے اوپر، جیسا پی ٹی سی میں ہے، اور آہستہ آہستہ اپنے شیئر کی ڈائیورسن جیسا 2015 میں حبیب بینک پورا کر دیا۔ تو یہ جب سبسیڈری ہوگی، سبسیڈری کی ویلیوشن نئے بیسس کے اوپر ہوگی، پلانٹ اینڈ مشینری کی، بلڈنگ کی، اور لینڈ لیز پہ ہوگی، تو اس کی ویلیوشن کے اوپر ہم میجورٹی شیئرز جو ہے وہ انویسٹر کو دیں گے، 51% کے قریب، یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنا نیا پیسہ ڈالے گا۔ تو کب یہ بلاک پر آ رہا ہے؟ یہ اس وقت ہمارا پلان ہے کہ یہ کوارٹر جو اینڈ ہوگا مارچ میں، یہ اب جب ہم یہ سبسیڈری کے جو ایک ایس سی سی پی کو ہم اپلائی کریں گے،
اس کے بعد ہم اپلائی کریں گے. جو ایکسپیکٹڈ ہیں کہ ہم مارچ کے اراؤنڈ مڈ مارچ تک کا ہم اپلائی کر دیں گے اس کو اپنے سی سی پی کو. تو اس وقت ہمارا پلان ہے کہ اینڈ کوارٹر پہ ہم ایکسپریشن آف انٹرسٹ لوگوں کے لیے وہ کریں گے. اس کے بعد یہ جب یہ ایس سی سی پی یہ اس کمپنی کا اور یہ جو چیزوں کو فائنل کر دے گی تو اس کے بعد بڈنگ کا خیال ہے. بٹ ظاہر ہے کہ اس وقت اس کے بہت سارے ifs اینڈ بٹ بھی بہت سارے ہیں, کیونکہ ایس سی سی پی کے اندر کیونکہ ان کو لینڈر سے این او سی چاہیے, کریڈیٹر سے این او سی چاہیے. تو یہ ایک پروسیس ہے, ہم سمجھتے ہیں 3-4 مہینے کا کام ہے. اور ہمارے ذہن میں جو کہ گورنمنٹ کو بھی ہم نے ٹارگٹ دیا ہے کہ اگست سپٹمبر تک کا ہم پلان کریں گے کہ اس کی جو ہے وہ بڈنگ ہو. اس وقت جو ہے آپ کے رشیا کے کچھ پارٹیز نے انٹرسٹ شو کیا ہے, ان کو جو ہے وہ ریگولرلی پی سی کے اور فائنینشیل ایڈوائزر ان سے بات کرتے ہیں. چائنا کی 2 پارٹیاں ہیں اور کوریا کی ہے. ابھی انٹرسٹ ڈیولپ ہونے میں اور ٹائم لگے گا تاکہ وہ ٹرانزیشن سٹرکچر لوگوں کو کلیئر ہو جائے گا. بہت شکریہ ظفر سبحانی صاحب ہمارے ساتھ تھے. آپ نے دیکھا کہ بہت امپورٹنٹ مائل سٹونز ہیں, اللہ کرے اسی طرح سے اس پہ عمل ہو جائے تو پاکستان اسٹیل سے کم جان چھوٹ جائے گی اس سال. کمرشل بریک, اس طرح نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں, جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں, تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا, کامران خان کے ساتھ. پاکستان میں کشمکش جاری ہے, مباحثہ ہے, بھرپور کاوش ہے. حکومت وزیر اعظم عمران خان پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ سینٹ کے آئندہ انتخابات اوپن بیلٹ کے ذریعے ہو. سیکرٹ بیلٹنگ میں جس طرح کی منڈی لگتی ہے, جس طرح سے خرید فروخت ہوتی ہے, اس پر پابندی لگنی چاہیے, اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. اپوزیشن کہتی ہے کہ یہ طریقہ کار نہیں ہے سیکرٹ بیلٹنگ کو ختم کرنے کے لیے, اور یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پہنچ گیا ہے, جہاں پر سب سے پہلے خود حکومت نے رجوع کیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان سے. اس کی رائے مانگی تھی کہ کیا حکومت قانون سازی کر سکتی ہے جس کے ذریعے سینٹ کے الیکشنز اوپن بیلٹ کے ذریعے کیے جائیں. اسی دوران جبکہ یہ سماعت جاری تھی, حکومت کی جانب سے صدارتی آرڈیننس جاری ہوا ہے اور ایک قانون بنایا گیا آرڈیننس کے ذریعے, جس میں کہا گیا کہ اوپن بیلٹ کے ذریعے الیکشن ہوں گے سینٹ میں. حکومت کا کہنا ہے کہ یہ صرف قانون اس لیے بنایا گیا ہے کہ سپریم کورٹ اگر 11 فروری یعنی کہ کل, اگر اس حوالے سے کل تک کوئی فیصلہ نہیں آتا اور 11 فروری کو اسکیجول جاری کر دیتا ہے سینٹ الیکشن کا الیکشن کمیشن آف پاکستان, تو کم از کم ایک قانون موجود ہونا چاہیے جس کی موجودگی ہو, کیونکہ اگر اسکیجول اناؤنس ہو جاتا ہے اس کے بعد حکومت اس سلسلے میں قانون سازی نہیں کر سکے گی. تو حفظ با تقدم کے طور پہ حکومت ایک صدارتی آرڈیننس تیار کر کے رکھا ہوا ہے. یہ معاملہ جیسے میں نے عرض کیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہے, جہاں پر اس تاریخی کیس کی بھرپور سماعت ہو رہی ہے. آج بھی اس حوالے سے سپریم کورٹ میں سماعت جاری تھی, جس میں دلائل دیتے ہوئے اٹارنی جنرل آف پاکستان جناب خالد جاوید خان نے کہا کہ عوام کی نظر میں گر جانا سیاستدان کی سب سے بڑی ناکامی ہوتی ہے. خالد جاوید خان صاحب نے کہا کہ انتخابات میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بیگ بھر بھر کے لے جائے جائے. سماعت کے دوران جسٹس اعجاز الحسن نے ریمارکس دیے کہ ملک میں جمہوریت برقرار رہتی تو شاید سیاست میں یوں پیسہ نہ چلتا. انہوں نے استفسار کیا کہ جو شخص پارٹی کے خلاف ووٹ دے کیا آپ انہیں بددیانت کہہ سکتے ہیں؟ اٹارنی جنرل آف پاکستان نے جواب دیا کہ وہ کسی کو دیانتدار یا بددیانت قرار نہیں دے سکتے. جسٹس صاحب کا کہنا تھا کہ ووٹ پارٹی کو دیا جاتا ہے نہ کہ انفرادی امیدوار کو. سماعت کے دوران اٹارنی جنرل جناب خالد جاوید خان نے چیئرمین سینٹ کے انتخاب کے حوالے سے کہا کہ اگر عدالت قرار دے کہ چیئرمین سینٹ کا انتخاب آئین کے تحت نہیں ہوتا, اس پر عدالتی رائے آتی تو چیئرمین سینٹ کا انتخاب بھی اوپن بیلٹ سے ہم کروا دیں گے. اور اس طرح سے حکومت کی جانب سے آج یقین دہانی کرائی گئی کہ چیئرمین سینٹ کا الیکشن بھی ہم اوپن بیلٹ سے کرا دیں گے اگر اس سلسلے میں عدالت کی رائے سامنے آتی ہے. عدالت نے مزید سماعت اب جمعرات تک ملتوی کر دی ہے. دوسری طرف الیکشن کمیشن سینٹ انتخابات کا شیڈیول تیار کر چکا ہے, جس کا اعلان ہماری اطلاعات کے مطابق کل کر دیا جائے گا, یہی کہا گیا تھا. دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ میں سینٹ انتخابات اوپن بیلٹ کے تحت کرانے کی مخالفت کر چکا ہے. آج وزیر اعظم عمران خان نے عوام کو ایک بار پھر بتایا کہ کس طرح سینٹ میں ممبران کی قیمت لگتی ہے. ان کا کہنا تھا کہ اگر سینٹ انتخابات اوپن بیلٹ سے نہیں ہوتے تو اپوزیشن روئے گی.
جب یہ دونوں پارٹیز نے چارٹر آف ڈیموکریسی میں واضح کہا تھا کہ اوپن بیلٹ ہونی چاہیے. آج یہ کیوں پیچھے ہٹ گئے ہیں؟ ہم گورنمنٹ میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ اوپن بیلٹ ہونی چاہیے، جبکہ میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہی لوگ روئیں گے جبکہ دیکھیں جی تحریک انصاف کی سیٹ سے زیادہ مل گئے ہمیں سینیٹرز. یہ لوگ روئیں گے، ابھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں، کیونکہ ہم زیادہ سیٹیں لے سکتے ہیں. اس وقت بلوچستان میں ایک سینیٹر بننے کا جو ریٹ جا رہا ہے 50 کروڑ سے 70 کروڑ پہ جا رہا ہے. اب کیا ہمیں جب پتہ ہے کہ یہ پیسے کی پوری ایک سیاستدانوں کی منڈی لگی ہوئی ہے، ریٹس فکس ہو رہے ہیں، تو کیا ہم نے اسی سسٹم کے تحت الیکشن کروانا ہے؟ اس موضوع پہ تازہ ترین صورتحال کیا ہے، خاص طور پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو کہ اوپن بیلٹ کی مخالفت کر چکا ہے اور جہاں سے کل اس کا اسکیجول آنا ہے سینٹ الیکشن کا، وہاں پہ کیا معاملات ہیں، یہ سب کچھ جانیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی عدیل وڑائچ. بہت بہت شکریہ عدیل وڑائچ صاحب. یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کے پاس خبریں ہیں، 11 تاریخ کو کہا تھا کہ اسکیجول آئے گا، تو کل اسکیجول آ رہا ہے اپنا؟ ایک تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے، دوسری جانب ایک صدارتی آرڈیننس ہے جو کہ اس وقت قانون ہے جس کے تحت الیکشن اوپن بیلٹ سے ہونے ہیں. تو کیا اس کو ٹچ کرے گا؟ یہ جو اسکیجول آئے گا اس قانون کے تحت آئے گا، اور کل کیا ہوگا الیکشن کمیشن میں؟ کامران صاحب بہت شکریہ. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے شیڈول کی منظوری دے دی ہے. آج اس سمری کی منظوری چیف الیکشن کمشنر اور ارکان نے دے دی ہے، جو اب سے چند گھنٹے بعد آفیشلی یہ شیڈول جاری کر دیا جائے گا. اور یہ شیڈول الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت جاری کیا گیا ہے. الیکشن کمیشن حکام یہ کہتے ہیں کہ جو حکومتی آرڈیننس آیا ہے، یہ آرڈیننس کا اطلاق یا اس کا تعلق جو ہے یہ پول ڈے سے ہے، اور پول ڈے میں ابھی 3 ہفتوں سے زیادہ کا وقت موجود ہے، اور ایسے میں الیکشن کمیشن اس پر کوئی ریئیکٹ نہیں کرے گا، اس پہ کوئی اپنا رسپانس اس لیے نہیں دے رہا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو صدارتی ریفرنس دائر ہے الیکشن کمیشن اس کا انتظار کرے گا. تو جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ صدارتی ریفرنس پر اگر، کیونکہ ان پہ کوئی بائنڈنگ تو نہیں ہے کہ انہوں نے 11 مارچ سے پہلے کوئی رائے دینی ہے، تو اس صورت میں کیا ہوگا، کیونکہ انتخابات تو اس سے آگے نہیں جا سکتے. تو اس صورت میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو ذرائع ہیں، حکام ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کی اس وقت تک رائے نہیں آتی تو اس صورت میں جو پہلے سے موجود قانون ہے اس کے تحت الیکشن ہو جائیں گے. اور یہ جو شیڈول جاری کیا جا رہا ہے یہ بھی الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت جاری کیا جا رہا ہے. چونکہ وہ ایک مشروط آرڈیننس ہے، وہ مشروط آرڈیننس سپریم کورٹ کی رائے سے مشروط ہے. سپریم کورٹ کی رائے جو ہے جب بھی آئے گی، وہ اگر پول ڈے سے پہلے آ جاتی ہے تو اس کے مطابق پھر اس کو انٹرٹین کیا جا سکتا ہے جو آرڈیننس ہے. ادروائز جو الیکشن ہے یہ پرانے قانون کے تحت ہی ہوں گے. سپریم کورٹ آف پاکستان میں الیکشن کمیشن حکام یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کہہ چکے ہیں کہ صرف یہی نہیں کہا کہ 226 میں ترمیم کرنی پڑے گی، بلکہ یہ جو آئینی سپرٹ ہے کہ آزادی اظہار کی جو سپرٹ ہے، آئین کے آرٹیکل 19 کی خلاف ورزی ہو جائے گی، ارکان پہ دباؤ آ جائے گا، ارکان اپنا کھل کر اظہار نہیں کر سکیں گے. کچھ انوملیز کا ذکر انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ جو پارٹی ڈسپلن نامی چیزیں ہیں ان کی آئینی اور قانونی اہمیت نہیں ہوتی. کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کیسے ممکن ہے کہ تقریباً ہر ذی شعور پڑھا لکھا پاکستانی جانتا ہے کہ جب بھی کوئی سینٹ کا الیکشن ہوتے ہیں، اس سے منسلک کوئی بھی کارروائی ہوتی ہے، کس طرح سے بولیاں لگتی ہیں، کس طریقے سے الیکشن میں ووٹ خریدے بیچے جاتے ہیں، کس طریقے سے امیدواروں کو بھاری رقوم دے کے ٹکٹ ملتے ہیں. یہ الیکشن کا پورا نظام اتنا گندا ہے، اس میں کوئی چھپی بات نہیں ہے، اوپن اینڈ شٹ معاملات ہے. مگر الیکشن کمیشن آف پاکستان پھر بھی اصرار کرے کہ یہ الیکشن خفیہ ہی ہونے چاہیے. تو کیا وہ اس معاملے سے یا اس تمام صورتحال سے بالکل کیسے لا تعلق کیوں رہنا چاہتے ہیں؟ کامران صاحب، الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ کہتا ہے کہ آپ آئینی ترمیم کریں، کیونکہ یہ آئین کے تحت الیکشن ہے. الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ ہم اس حوالے سے کلیئر ہیں کہ الیکشن قانون کے تحت نہیں ہوتے، یہ الیکشن آئین کے تحت ہوتے ہیں، اور آئینی ترمیم ہی اس کے لیے ریکوائرڈ ہوگی. یہ الیکشن کمیشن کا اوپینین ہے. لیکن الیکشن کمیشن اب یہ کہتا ہے کہ اس پہ سپریم کورٹ کی رائے کا انتظار کیا جائے گا. اور دوسری بات، الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اس میں جو یہ چیزیں ہیں، جو ڈیفیکشن کلازز سے متعلق چیزیں ہیں، فلور کراسنگ سے متعلق چیزیں ہیں، ان کو ڈسکریج ہونا چاہیے، بڑی نقصان دہ چیزیں ہیں. لیکن آئین سازوں نے
جب آئین کا آرٹیکل 63A بنایا تو اس وقت انہوں نے یہ کیوں تجویز نہ کیا کہ سینٹ الیکشن کے حوالے سے بھی یہ چیز ہونی چاہیے؟ تو الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ ہم نے آئین کے تحت چلنا ہے، ہم نے کوئی آئیڈیل سچویشن بنا کر خود سے اس پہ کوئی ایکشن نہیں لینا. تو وہی الیکشن کمیشن یہ کہہ رہا ہے کہ آئین کا آرٹیکل 19 جو ہے وہ بالکل بہت عمدہ معلومات آپ نے یہ شیئر کی ہے. یہ بتائیے گا کہ اب یہ کب چاہتے ہیں کہ کب اس کی ایکچوئل ووٹنگ وغیرہ ہو؟ جو شیڈیول آئے گا اس میں کچھ ڈیٹس کا اندازہ ہے کب کیا ہونے والا ہے؟ کامران صاحب، یہ مارچ کے پہلے ہفتے میں معاملہ جاتا نظر آ رہا ہے. 3 ڈیٹس جو ہیں وہ پروپوز کی گئی الیکشن کمیشن سیکریٹریٹ کی جانب سے، اور یہ مارچ کے پہلے ہفتے میں ہی بنتی ہیں. اور اس میں الیکشن کمیشن کا اپنا اختیار بھی ہے کہ جو سیکریٹریٹ نے تاریخیں دی ہیں ان سے وہ 11 مارچ سے آگے نہیں جا سکتا. یہ جو الیکشن شیڈول جاری ہونے کے بعد تقریباً 3 ہفتے کا ٹائم ہے، اس 3 ہفتے کے ٹائم کے بعد جو یہ سارے شیڈول کے مراحل ختم ہونے کے بعد جو 5-7 دن بنتے ہیں، انہی 5-7 دنوں میں کیونکہ الیکشن کمیشن شاید یہ کوشش کرے کہ اس معاملے کو جتنا میکسیمم 11 مارچ کے اندر رہتے ہوئے آگے لے جایا جا سکے، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو اس وقت پروسیڈنگ ہو رہی ہے وہ بھی اب چونکہ ابھی تک صرف حکومت نے بات کی ہے، اس میں ابھی تک صرف اٹارنی جنرل صاحب نے بات کی ہے، اس میں ابھی جو دیگر فریقین ہیں انہوں نے اپنے دلائل دینے ہیں. تو اس میں جو بیلٹ پیپرز کی پرنٹنگ ہوتی ہے، جو ویلڈلی نومینیٹڈ کینڈیڈیٹس ہیں ان کی لسٹ لگنے کے بعد ایک مرحلہ ہوتا ہے جس میں انتظامی سارے کام کرنے ہوتے ہیں. اگر اچانک ان کے سر پر آن پڑی کہ جی یہ تو اوپن بیلٹ کے ذریعے کرانے ہیں تو اس کے مطابق پھر ان کے لیے تیاریوں میں مشکل ہو جائے گی. تو الیکشن کمیشن آف پاکستان اس معاملے کو بظاہر تو ایسے ہی لگ رہا ہے، جو ذرائع یہ بتاتے ہیں 3 ڈیٹس پروپوز کی گئی ہیں، اگر انہی ڈیٹس میں سے الیکشن کمیشن کسی ایک کی منظوری دیتا ہے تو مارچ کے پہلے ہفتے میں یہ انتخابات ہوتے نظر آ رہے ہیں. یہ بھی بتائیے عدیل وڑائی صاحب کہ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو اس کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ پاکستان میں انتخابات شک و شبے سے بالاتر ہو، صاف شفاف ہو، ایماندارانہ ہو، اس پہ سب کو اعتماد ہو. الیکشن کمیشن آف پاکستان اس بنیادی ذمہ داری میں بری طرح سے ناکام ہوتا چلا ہے. ہر الیکشن کے نتائج اور اس پہ جو رد عمل آتا ہے وہ اس کی بھرپور عکاسی کرتا ہے. یہ کام اب آئندہ الیکشن جو ہے سن 2023 کا جو الیکشن ہے وہ شفاف ہو جائے، اس پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کیا کرتا نظر آیا ہے؟ گزشتہ الیکشن کو بھی 2.5 سال ہو گئے، اب اگلے 2 سال ان کے پاس مشکلوں سے ہیں جس کے بعد پھر وہ پروسیس شروع ہوگا. تو کیا کر رہے ہیں یہ لوگ؟ کامران صاحب، جو 2023 کے الیکشن کے حوالے سے الیکشن کمیشن کے سامنے کچھ 2-3 بڑے چیلنجز سامنے ہیں، جس میں ایک انٹرنیٹ ووٹنگ کے حوالے سے ہے، EVM BVM کے حوالے سے ہے، اور اسی آئینی پیکج میں حکومت یہ اعلان کر چکی ہے. اس میں بھی الیکشن کمیشن کے کنسرنز ہیں. الیکشن کمیشن کہتا ہے انٹرنیٹ ووٹنگ استعمال نہ کی جائے کیونکہ اس میں بہت سارے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، شفافیت پہ سوال اٹھ سکتے ہیں. تو یہ سینٹ الیکشن گزرنے کے بعد آنے والے وقت میں 2023 کے الیکشن کے حوالے سے جو تیاریاں ہونی ہیں اس میں جو خاص طور پہ شفافیت کے حوالے سے RTS کے حوالے سے جو سوالات اٹھتے آئے ہیں، اب قانون میں جو چیزیں موجود ہیں ان کو امپلیمنٹ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے. تو الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ آپ ہمارے حوالے چیزیں کر کے خود الیکشن میں چلے جاتے ہیں تو اس میں پھر الیکشن کی رات ہمیں تنقید برداشت کرنی پڑتی ہے. تو اس لیے اس بات کا بھی امکان ہے کہ 2023 کے جو انتخابات میں جو حکومت چاہتی ہے انٹرنیٹ ووٹنگ کے حوالے سے اور جو EVM BVM کے حوالے سے حکومت چاہتی ہے، اس میں الیکشن کمیشن کی جانب سے آنے والے وقت میں جو اختلافی نوٹ وہ سامنے آ سکتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح RTS نے الیکشن کے عمل میں مسائل پیدا کیے، اس طرح الیکٹرانک ووٹنگ آپ ایک آئیڈیل سچویشن کی بات کر کے قانون میں ترمیم کر کے ہمیں دے کے چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر تمام انگلیاں الیکشن کمیشن کی جانب اٹھتی ہیں. بہت بہت شکریہ عدیل وڑائی، سینئر صحافی ہمارے ساتھ اسلام آباد سے موجود تھے. کمرشل بریک کے بعد ذکر کریں گے سینٹ کے الیکشن ہو اور اس میں پیسے نہ لگے، خرید فروخت نہ ہو، ٹکٹ پیسے دے کے نہ ملے، وفاداریاں تبدیل کرنے کے معاملات سینٹ سے منسلک ہوتے ہیں. اور حالیہ جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس میں ویڈیو سامنے آئی ہے کس طرح سے 2018 میں PTI کے ممبران کو خریدنے بیچنے کی کوشش کی گئی ہے، اور بہت ہی مکروہ سین ہے جو ہم بار بار دیکھ رہے ہیں. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ہر ذی شعور پاکستانی باخبر پاکستانی سر جھکا کے اس امر کا اعتراف کرتا ہے کہ پاکستان میں ایوان والا یعنی سینٹ میں الیکشن میں ممبران کا بازار لگتا ہے. ایک ویڈیو اس کو ثابت کرنے کے لیے نہیں، جیسا کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں. اس خرید و فروخت کی میں پوری ذمہ داری سے آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ آڈیو ویڈیو لائبریری موجود ہے. جب بھی یہ عمل ہوتا ہے کہیں نہ کوئی اس کو کیمرے کی یا مائک سے اس کو محفوظ کر رہا ہوتا ہے. یہ ہمیشہ ہوتا ہے.
سینٹ کے انتخابات ہوں یا سینٹ چیئرمین کا انتخاب، کوئی جماعت انکاری نہیں کہ کھلے عام مالدار ٹکٹ خریدتے اور ممبران وفاداریاں بیچتے ہیں۔ 2018 میں ہونے والے سینٹ کے انتخابات کے بعد بھی اراکین کی بولیاں لگنے کی باتیں سامنے آئی تھیں۔ کل اس حوالے سے ایک ویڈیو سامنے آئی۔ 2018 میں ہونے والے سینٹ انتخابات کے بعد تمام سیاسی جماعتوں نے انتخابات میں اراکین کی خرید و فروخت پر شور مچایا، لیکن یہ بھی ہمیں ماننا پڑے گا کہ صرف عمران خان نے اس الزام پر غیر معمولی ایکشن لیا تھا اور اپنی جماعت سے 20 اراکین اسمبلی کو فارغ کر دیا تھا اور ایک یقیناً بہت ہی روشن مثال قائم کی تھی۔ یہ الیکشن نہیں ہوئے، پیسہ چلا ہے، 4 کروڑ روپے پہ بکے ہیں لوگ، رشوت دی بھی گئی اور رشوت لی بھی گئی۔ ہمیں یہ تو پتا ہے کہ رشوت کس نے دی، ہماری کھیتی کے لوگوں کے اوپر پیسہ چلا، اور اس سے زیادہ افسوس سے کہنا پڑتا ہوں کہ کئی لوگوں نے اپنے آپ کو بیچا۔ سینیٹر وہ منتخب ہوئے جن کی جماعت کا اس اسمبلی میں کوئی وجود نہیں تھا۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ صرف ایک طریقے سے ممکن ہوتا ہے کہ سینٹ کا ووٹ خریدا جائے۔ میں ان کو چیلنج دیتا ہوں، آصف زرداری عمران خان ٹی وی پر آ کر یہ کہہ دے ہم نے ووٹ نہیں خریدے۔ چودھری سرور نے اتنے سارے ووٹس فرسٹ پریفرنس پہ کیسے نکالے تھے پنجاب اسمبلی سے؟ ان کے جو امیر کینڈیڈیٹس تھے ان کے پاس تو وہ ووٹس نہیں تھے، انہوں نے کیسے نکالا؟ یہی نہیں، 2019 میں چیئرمین سینٹ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک میں اپوزیشن کو اس وقت شدید شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا تھا جب 64 اراکین نے ہاتھ اٹھا کر تحریک کی حمایت کی، مگر ووٹ 50 پڑے۔ اس پر بھی اپوزیشن نے دھاندلی، ہارس ٹریڈنگ، خرید و فروخت کے نعرے لگائے، ایک کمیٹی بنائی جس کو تحقیقات کرنی تھی، مگر اس کے نتائج آج تک عوام کے سامنے اپوزیشن نہیں لائی۔ 64 ممبرز کھڑے ہوتے ہیں، جب خفیہ بیلٹ ہوتا ہے 14 ووٹ کھسک جاتے ہیں۔ یہ 14 ووٹ جنہوں نے اپنا ضمیر بیچا، ایک ٹائم فریم کے تحت ان کی نشاندہی کر کے پوری قوم کو بتائیں گے کہ 14 لوگ کون تھے۔ میں نے ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنایا ہے جو اس پورا سینٹ الیکشن کی پروسیس کو انویسٹیگیٹ کر رہی ہے۔ اگر ہمارے پارٹی میں سے کسی نے ووٹ نہیں دیا، وہ کون تھے، اس کے بعد میں ضرور ایکشن لوں گا۔ پاکستان میں سینٹ الیکشن کے اس گورکھ دھندے پہ ہم بات کرتے ہیں، اس کے لیے ہم نے خاص طور پہ دعوت دی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان کے سینئر ترین صحافیوں میں سے ایک ہے، ایڈیٹر بھی ہیں، کالم نویس بھی ہیں، پشاور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب رحیم اللہ یوسفزئی۔ بہت بہت شکریہ رحیم اللہ صاحب۔ یہ گزشتہ الیکشن میں بھی ہماری آپ سے بات ہوئی تھی جب عمران خان نے اپنے 20 ممبرز نکال دیے تھے، جو پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک سب سے غیر معمولی واقعہ تھا کہ وہ سینٹ الیکشن کی جو معمول کی خرید فروخت ہوتی ہے اس میں وہ شامل تھے۔ اس کے باوجود بھی ایسا لگتا نہیں ہے کہ یہ عمل ختم ہونے والا تھا، اور اس انداز سے اسی لیے حکومت اور عمران خان اس وقت مصر ہیں اس بات پہ کہ الیکشن جو ہیں وہ اوپن بیلٹ کے ذریعے ہوں۔ ظاہر ہے کہ اس کا بنیادی مقصد صرف یہی ہے کہ اراکین کی خرید و فروخت نہ ہو سکے۔ گویا کہ یہ جو جتنی کارروائی گزشتہ الیکشن میں ہوئی یا جتنی یہ عام معلومات ہے، اس کے باوجود یہ خطرہ موجود ہے کہ اگر خفیہ الیکشن ہوتے ہیں تو اس میں پیسے چلیں گے۔ جی میرے خیال میں بالکل موجود ہے۔ کوئی ایسا انتخاب سینٹ کا نہیں ہوا جس میں ووٹوں کی خرید و فروخت نہ ہوئی ہو۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں خاص طور پہ ایسا ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر ایک تو سیاسی جماعتیں زیادہ ہیں، اور پھر یہاں پہ جو ایم پی ایز ہیں جو ووٹ ڈالتے ہیں وہ بھی زیادہ نہیں ہیں، تو ان کو آپ جو ہے خرید سکتے ہیں۔ اور ہر بار ایسا ہوا ہے۔ کچھ سیاسی جماعتوں نے کارروائی بھی کی، مجھے یاد ہے اے این پی نے اپنے 2 اراکین اسمبلی کو پارٹی سے نکال دیا تھا، اور پھر اور پارٹیوں نے کوئی زیادہ بڑا فیصلہ نہیں کیا، کارروائی نہیں کی۔ تحریک انصاف نے کارروائی کی تھی، لیکن یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ آپ کے 20 اراکین وہ فروخت ہو جائیں، تو یہ تعداد بہت زیادہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تحریک انصاف عمران خان کو یہ خدشہ ہے کہ کہیں پھر ان کے لوگ فروخت نہ ہو جائیں۔ تو ٹھیک ہے، شفافیت بھی چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اوپن بیلٹ ہو، اس کا خطرہ بھی ٹل جائے، لیکن ان کو یہ بھی ایک اندیشہ ہے کہ ان کے اراکین اسمبلی اس بار پھر سے بک سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ جو ویڈیو سامنے آئی ہے تو پہلی ویڈیو ہے، اور بھی کہا جا رہا ہے کہ ویڈیوز ہیں، شاید وہ بھی سامنے آئیں گی۔ اور اس ویڈیو میں صرف 6 لوگ نظر آ رہے ہیں، 3 تحریک انصاف کے ہیں، 2 آفتاب شیرپاؤ کی قومی وطن پارٹی کے ہیں، اور 1 پیپلز پارٹی کے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے جو ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ خریدار ہیں،
اور انہوں نے ووٹ خریدے، کیونکہ پیپلز پارٹی کے اراکین اسمبلی خیبر پختونخوا اسمبلی میں صرف 7 تھے اور ان کی 2 نشستیں سینٹ میں آئیں جو ناقابل یقین ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے، ہونا چاہیے شفافیت کے لیے، لیکن آپ کو اپنے اراکین کے اوپر آپ یہ فرمائیے گا، اپنے اس بے پناہ تجربے اور اتنی زندگی آپ نے گزاری ہے اور یہ سارے الیکشنز آپ نے دیکھے ہیں اور سینٹ میں جو ہوتا ہے وہ سب کے سامنے ہے، شرم سے ڈوبنے کا مرنے کا سامان ہوتا ہے اور ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں، آپ کے اپنے تجربے کے لحاظ سے اس کا حل کیا ہے؟ جب ایک پارٹی کے 20 اراکین بکنے کے لیے تیار ہو جائیں تو اب یہ خیر ہمارے پوری قومی جو مزاج ہے اس کی عکاسی ہے، لیکن بہرحال اس کو روکنے کا کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جن لوگوں نے ووٹ فروخت کیے، چلے تحریک انصاف نے یا ANP نے ان کے خلاف کارروائی کی، لیکن جن لوگوں نے ووٹ خریدے اور وہ منتخب ہو گئے ان کے خلاف کبھی کارروائی نہیں ہوئی۔ یعنی وہ پیسہ دے کر منتخب ہوئے، سینیٹر بن گئے۔ کہتے ہیں کہ پاکستان میں سینیٹر بننا جو ہے وہ سب سے اچھا کام یہی ہے۔ اگر آپ پولیٹکس میں ہیں، آپ کا کوئی حلقہ نہیں ہے، کوئی آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، MNA MPA بنیں گے تو آپ کو اپنے حلقے کے لوگوں کا خیال رکھنا پڑے گا۔ تو سینیٹر بن جائیں، پیسہ لگائیں 6 سال کے لیے، آپ بے فکر ہو کر آپ حکومت کا حصہ بنیں یا اپنے لیے مراحت حاصل کریں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ جو ووٹ خریدتا ہے اس کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے، اور پھر یہ ہے کہ اگر یہ کارروائی ہوگی تو شاید کچھ اس کو روکا جائے۔ لیکن یہ ہے کہ قانون بالکل بننا چاہیے۔ یہ جو کوشش ابھی تحریک انصاف کر رہی ہے، چاہیے تھا کہ یہ پہلے سے کرتے۔ 3 سال ان کو ہو گئے، ابھی سینٹ کے انتخابات سر پہ ہیں اور ابھی یہ اس طرح کی ترامیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پھر اس کے اوپر اتفاق رائے پیدا ہونا چاہیے۔ ساری سیاسی جماعتوں کو، چاہے وہ حکومت کا حصہ ہے یا حکومت سے باہر ہے، ان کو اتفاق کرنا چاہیے کہ یہ بالکل ان سب کی بدنامی ہے، سیاسی لوگوں کی بہت بڑی بدنامی ہے۔ لیکن اس میں بھی دیکھیں رحیم اللہ صاحب، یہ جو گزشتہ واقعہ ہوا تھا 2019 کا، جب نو کانفیڈنس ہوا تھا چیئرمین سینٹ کے خلاف، اور پھر اپوزیشن نے بہت ہی سالڈ کیس پیش کیا تھا کہ 64 لوگ تھے ان کے کھڑے ہوئے تھے، 50 نے ووٹ دیا، 14-15 جو ہے وہ غائب ہو گئے اور وہ انہوں نے بٹرے کر دیا، اور پھر اپوزیشن کے دعوے وعدے تھے کہ وہ ان کو ایکسپوز کریں گے، نیم شیم کریں گے، اس قسم کی کوئی کارروائی کریں گے جیسے عمران خان نے کی تھی، مگر اپوزیشن نے بھی تو یہ کام نہیں کیا۔ گویا کہ وہاں پر شدید عدم دلچسپی ہے اور انہوں نے اتنی بڑے بٹریل پر بھی کوئی ایکشن نہیں کیا تھا۔ ہاں بالکل نہیں کیا تھا، اور میرے خیال میں ان کو یہ ماننا چاہیے کہ وہ اگر کارروائی کرتے تو شاید یہ حالات پیدا نہ ہوتے۔ تو یہ مسئلہ یہی ہے نا کہ آپ اگر حکومت میں ہیں تو پھر آپ کی پالیسی کچھ اور ہوتی ہے، اگر آپ حزب اختلاف میں ہیں تو پھر آپ کی پالیسی کچھ اور ہے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں، اور سب کہتے ہیں احتساب ہونا چاہیے، لیکن احتساب اپنا نہیں کرواتے۔ اگر ان کا احتساب ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ سیاسی انتقام ہے، تو دوسروں کا احتساب چاہتے ہیں لیکن اپنا احتساب ماننے کو تیار نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں یہی مسئلہ ہے پاکستان میں، اور سیاست بڑی بدنام ہو گئی ہے۔ پھر سینٹ کے انتخابات میں تو ہر دفعہ ہوا اور شواہد بھی پیش کیے گئے، سیاسی پارٹیوں نے کچھ نے کارروائی بھی کی، لیکن وہ سلسلہ رکا نہیں ہے۔ اب کی بار بھی اگر خفیہ بیلٹ ہوا تو میں ابھی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ووٹ فروخت ہوں گے، آزاد امیدوار بھی کھڑے ہوں گے ووٹ خریدنے کے لیے، اور جو پارٹی کے امیدوار ہیں ان سے بھی کہا جائے گا کہ آپ بھی اپنے لوگوں کو کچھ رقم دے دیں تاکہ وہ کسی اور کے ہاتھ فروخت نہ ہو جائے۔ ایسا بھی ہوا ہے۔ تو یہ عجیب و غریب واقعات ہوتے ہیں، لیکن یہ ویڈیو جو آ رہے ہیں سامنے اور بھی میرے خیال میں آئیں گے، اس سے کافی لوگوں کی بدنامی ہو رہی ہے، اور ان کی جو سیاسی حیثیت ہے فروخت ہوتی ہے، کیمرہ اور کیمرے کی آنکھ اور مائکروفون کے کان اس کو محفوظ کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ اس کی تو پوری لائبریری ہے۔ بہت شکریہ جناب رحیم اللہ یوسفزئی، اپنے تجربے کا نچوڑ ہمارے سامنے پیش کر رہے تھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے حکومت کی نااہلی ہے، بدنظمی کی پھر مثالیں سامنے آئی ہیں، عہدے خالی ہو گئے ہیں۔ نیب میں پروسیکیوٹر جنرل اکاؤنٹیبلٹی کا کرٹیکل بہت امپورٹنٹ پوزیشن ہے۔ پرانے پروسیکیوٹر جنرل 2 ہفتے پہلے ریٹائر ہو گئے، انتظام نہیں ہے،
اور کل وقتی نیب کا پروسیکیوٹر جنرل نہیں ہے، جس کی وجہ سے نیا ریفرنس فائل نہیں ہو سکتا۔ نادرا چیئرمین 8 فروری کو ریٹائر ہو گئے، 6 سال تک وہ رہے، مگر جب وہ گئے تو حکومت کا انتظام پورا نہیں تھا، نیا کل وقتی چیئرمین نہیں ہے، اب کوئی ایڈ ہاک ارینجمنٹ کیا گیا ہے۔ آخر ایسا سب کچھ کیوں ہے؟ یہ ہم پوچھیں گے۔ ان دونوں اداروں کا تعلق ہے وزارت داخلہ سے۔ وزیر اعظم کے مشیر داخلہ بیرسٹر شہزاد اکبر ہمارے امپورٹنٹ سوالوں کے جواب دیں گے چھوٹے سے وقت کے بعد۔ بہت ہی مشکل صورتحال ہے، حکومتی اس معاملے میں نااہلی عیاں ہوتی ہے۔ پاکستان کے کلیدی اداروں میں جو ٹاپ پوزیشنز ہیں وہ خالی ہیں اور یہ عمل مسلسل جاری ہوتا ہے اور آج بھی جاری ہے۔ حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا ہے 2 اہم کلیدی پوزیشنز خالی ہو گئی اور اس کے لیے نعم البدل موجود نہیں تھا، یعنی کہ ان کی جگہ نئی تعیناتیاں نہیں ہوئی، حتیٰ کہ دونوں جگہیں خالی ہو گئی ہیں اور ان کی جگہ ایکٹنگ چارجز دے دیے گئے ہیں۔ یقیناً یہ حکومت کی کسی صورت میں بھی بدنظمی کی سب سے بڑی مثالوں میں سے ایک مثال ہے۔ حالیہ دنوں میں 2 پوزیشن خالی ہوئی ہیں، کلیدی پوزیشنز ہیں۔ ایک تو نیب میں پروسیکیوٹر جنرل کی پوزیشن خالی ہو گئی ہے۔ جناب جسٹس ریٹائرڈ اصغر حیدر جو اس سے پہلے نیب کے پروسیکیوٹر جنرل تھے، وہ اپنی پوزیشن اپنے 3 سال کی مدت پوری کر چکے ہیں، اس لیے ان کا عہدہ خالی ہوا ہے۔ دوسری جانب نادرا کے چیئرمین عثمان مبین جو کہ ویسے تو نادرا چیئرمین کی پوزیشن 3 سال کی ہوتی ہے، وہ 6 سال انہوں نے نادرا چیئرمین رہے، وہ وہاں سے انہوں نے وہ جگہ خالی کی ہے۔ ان کی جگہ بھی نیا چیئرمین نادرا اپوائنٹ نہیں ہوا ہے اور وہاں پر بھی ایک ایکٹنگ چارج دے دیا گیا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ عثمان مبین جو کہ 6 سال تک چیئرمین نادرا رہے، اب اسی ڈپارٹمنٹ میں اس پوزیشن پہ واپس خود چلے گئے ہیں جہاں پر وہ اس سے پہلے تھے، یعنی کہ چیف ٹیکنیکل آفیسر۔ عجب ماحول ہے نادرا کا بھی، اور دوسری جانب یہ کیفیت ہم دیکھ رہے ہیں نیب میں بھی۔ 28 جنوری کو مدت ملازمت مکمل ہونے کے بعد جناب جسٹس ریٹائرڈ اصغر حیدر ریٹائر ہوئے۔ قومی احتساب بیورو میں چیئرمین کے بعد پروسیکیوٹر جنرل احتساب کا عہدہ انتہائی اہم سمجھا جاتا ہے، کیونکہ پروسیکیوٹر جنرل کی اجازت، ان کے مشورے، ان کی کنسلٹیشن بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کسی بھی ریفرنس کے دائر کرنے میں، اور اس وقت نیب میں تاریخ کے اہم ترین ریفرنسز عدالتوں میں زیر سماعت ہے۔ جولائی 2018 میں سپریم کورٹ نے جعلی اکاؤنٹس اور منی لانڈرنگ اسکینڈل پر از خود نوٹس لیا تھا۔ 2.5 سال کے دوران نیب نے جعلی بینک اکاؤنٹس، منی لانڈرنگ پر کل 43 مقدمات تشکیل دیے ہیں، 12 ریفرنسز دائر ہو چکے ہیں، 21 کیسز انکوائریز، 11 کیسز انویسٹیگیشن مرحلے میں ہیں، 1 درجن کے قریب ریفرنس حتمی مراحل میں ہے۔ ہر لحاظ سے نیب اپنی تاریخ کی سب سے مؤثر کارروائیاں اس وقت کر رہی ہے اور یہ ایک بہت اہم مرحلہ ہے، اور اس موقع پہ پروسیکیوٹر جنرل کا، کل وقتی پروسیکیوٹر جنرل کا نہ ہونا یقیناً یہ ایک ناپسندیدہ عمل ہے۔ نیب آرڈیننس 1999 کی شق 8A3 کے مطابق پروسیکیوٹر جنرل کی مدت ملازمت 3 سال کی ہوتی ہے، جس میں نہ ہی توسیع کی جا سکتی ہے اور نہ ہی دوبارہ تعیناتی کی جا سکتی ہے۔ اس طرح نیب آرڈیننس 1999 کی شق A1 میں لکھا ہے کہ صدر پاکستان اور چیئرمین نیب کی مشاورت کے بعد کسی ایسے شخص کو پروسیکیوٹر جنرل تعینات کرتے ہیں جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا جج تعینات ہونے کا اہل ہو، اور اس کو رخصت کرنے کے لیے بھی وہی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں جو سپریم کورٹ کے جج کے لیے ہو، گویا کہ اس اہم عہدے کو بہت بھرپور تحفظ بھی حاصل ہے۔ اسی طرح سے چیئرمین نادرا جو کہ غیر معمولی 6 سال کی مدت انہوں نے پوری کی تھی، عثمان مبین وہ 8 فروری کو اپنی 6 سالہ مدت کے بعد 2 بار ان کو ایکسٹینشن ملی تھی، اس عہدے سے وہ سبکدوش ہو چکے ہیں۔ جاتے جاتے جو چیئرمین نادرا تھے عثمان مبین صاحب، انہوں نے اپنے چیف آف اسٹاف بریگیڈیئر ریٹائر خالد لطیف کو نادرا کا نگراں چیئرمین منتخب کیا ہے اور تعینات کیا۔ حکومت کی طرف سے اس حوالے سے ابھی تک کوئی نوٹیفیکیشن بھی جاری نہیں ہوا ہے۔ نادرا چیئرمین کے عہدے کے حوالے سے اب ایڈورٹیزمنٹ دیا گیا ہے اور یہ اس وقت یہ تمام عمل ہو رہا ہے کہ جب یہ پوزیشن خالی ہو چکی ہے۔ اسی دوران عثمان مبین صاحب جو کہ 6 سال نادرا کے چیئرمین رہے، جاتے جاتے وہ ان گنت ترقیاں دے گئے، انکریمنٹس دے دیے انہوں نے، اور ایسا لگا کہ کرامات کی اور لوازمات کی انہوں نے بارش کر دی اپنے سٹاف پہ۔ بہرحال حکومت بیچ میں آئی ہے اور اس نے تمام اقدامات جو انہوں نے کیے وہ روک دیے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ عثمان مبین اس پوزیشن پہ چلے گئے ہیں جہاں پر وہ 6 سال پہلے تھے، اور ایک بار پھر انہوں نے چیف ٹیکنیکل آفیسر کی پوزیشن سنبھال لی ہے۔ نادرا کے بورڈ نے ہمیں بتایا گیا ہے کہ ان سے کہا ہے کہ وہ دوبارہ چیف ٹیکنیکل آفیسر ہو جائے۔ عجب سی سچویشن ہے، نیب میں پوزیشن کا خالی ہو جانا، پروسیکیوٹر جنرل، دوسری جانب ایک کل وقتی چیئرمین نادرا نہ ہونا، ان تمام معاملات پہ بات کریں گے کیونکہ یہ دونوں معاملات حکومت میں
اور کابینہ میں دیکھتے ہیں مشیر داخلہ بیرسٹر شہزاد اکبر جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، مگر ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ وقفے سے قبل تفصیل سے اب حکومت کی بدنظمی اور نااہلی کی مثالیں دے رہے تھے۔ ایک بار پھر کلیدی اداروں کے کلیدی شخصیات اپنے عہدے کی مدت پوری کر چکی ہیں، جگہیں خالی ہو گئی ہیں، مگر انتظام نہیں ہے، کل وقت انتظام نہیں ہے۔ ایک جانب نیب میں پروسیکیوٹر جنرل کا انتہائی اہم عہدہ خالی ہو گیا ہے، نیا ریفرنس فائل نہیں ہو سکتا، مگر بہرحال جو بھی معاملات ہیں وہاں پہ نیا پروسیکیوٹر جنرل اب نہیں ہے، کل وقتی پروسیکیوٹر جنرل نہیں ہے۔ دوسری جانب چیئرمین نادرا، جہاں پر ایک صاحب 6 سال چیئرمین نادرا رہے، اب انہوں نے اپنے آپ کو وہیں پہ چیف ٹیکنیکل آفیسر ایڈجسٹ کر لیا ہے۔ چیئرمین نادرا کا عہدہ بھی خالی ہو گیا ہے، یہاں پر بھی حکومت کا پہلے سے کوئی انتظام نہیں تھا، یہاں پر بھی ایڈ ہاک ارینجمنٹ کیا گیا ہے۔ آخر یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ ان سوالوں کے جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اعظم کے مشیر داخلہ بیرسٹر شہزاد اکبر۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب، ہم نے یہ 2 معاملہ سامنے رکھے۔ سب سے اہم معاملہ بہرحال نیب کے پروسیکیوٹر جنرل کی پوزیشن خالی ہونا ہے، وہ خالی ہو گئی ہے، لیکن ایک بار پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کا انتظام مکمل نہیں تھا۔ سب کو پتا تھا کہ فلاں تاریخ کو جسٹس ریٹائرڈ اصغر حیدر ریٹائر ہو جائیں گے، اور یہ اس کو بڑا پروٹیکشن حاصل ہے، بڑا کرٹیکل پوزیشن ہے پروسیکیوٹر جنرل نیب کی، اور وہ جگہ خالی ہو گئی ہے اور ابھی تک کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں ہوئی ہے، اور نیب اس وقت اپنے تاریخی کاموں میں مصروف ہے، اور اس کی جو اس وقت ایکٹیویٹی ہے اس میں پی جی اے کا نہ ہونا یہ ایک بہت ہی سیریس معاملہ ہے۔ جی شکریہ کامران صاحب، اس میں 2 چیزیں عرض کرتا چلوں۔ سب سے پہلے قانون کے مطابق جو نئے پروسیکیوٹر جنرل کی تقرری ہے اس کے لیے جو سمری بھی ہے اور نام بھی ہیں وہ نیب کی طرف سے موو ہونے ہوتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ نیب نے کوئی نام موو کیے ہوں، کیونکہ ابھی جو قانون کی پوزیشن ہے اس کے تحت یہ پوزیشن جو ہے یہ ایکسٹینڈ نہیں ہو سکتی، نہ ہی ان کسی شخص کو دوبارہ تعینات کیا جا سکتا ہے۔ لیکن نئے ناموں کے لیے ایک سمری ہے جو وایا منسٹری آف لا میں بھجوائی جانی چاہیے ہے، وہ ابھی تک نہیں بھجوائی گئی۔ دوسری چیز میں یہ بھی عرض کرتا چلوں، جب یہ عہدہ خالی ہوتا ہے اس کے لیے جو بھی سلیکشن ہوتی ہے وہ اس کا ایک پینل آتا ہے، اس وقت تک جو ایکٹنگ پروسیکیوٹر جنرل نیب ہیں وہ تو کام کریں گے، صرف اس میں جو دقت ہے وہ کسی نئے ریفرنس کو اپروو نہیں کر سکتے جو فائل ہو سکے، لیکن جو آن گوئنگ ریفرنسز ہیں ان کے اوپر پروسیکیوشن جاری رہ سکتی ہے۔ اس کے لیے پروسیکیوٹر جنرل کا جو ایبسنس ہے وہ فرق نہیں ڈالتا، لیکن یہ بات درست ہے، ہم بالکل اس میں انتظار کر رہے ہیں۔ نیب جو بھی ریکمنڈیشنز بھیجے گی وہ کنسیڈر کریں گے، پرائم منسٹر ایڈوائز کرتے ہیں پریزیڈنٹ کو، اور پھر ہی کسی ایک نام کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ بیرسٹر صاحب میں تو یہ جاننا چاہوں گا کہ اب یہ 2.5 سال ہو چکے ہیں اس حکومت کو، یہ جب کلیدی پوزیشنز خالی ہو رہی ہوتی ہیں، یا جو ہمارے پاس تو درجنوں ایسی پوزیشن ہیں جو خالی ہی چل رہی ہیں، ان میں ایکٹنگ چارجز ہیں اور وہ یقیناً آپ کے اوور سائٹ میں وہ چیزیں نہیں، آپ کی واچ میں نہیں ہیں، لیکن یہ جو معاملہ ہے مثال کے طور پہ یہ تو سامنے کیلنڈر میں ہونا چاہیے کہ جی پی جی اے اس دن کو ریٹائر ہو رہے ہیں، اس سے پہلے یہ سارا سمری وغیرہ کے معاملات طے ہو جائیں، تاکہ جس دن پی جی اے جائیں تو باقاعدہ نیا وہاں پہ پروسیکیوٹر جنرل ہو، ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور ہو، وہ کچھ ان کا تعارف کرا سکے، ایک ڈگنیفائڈ طریقہ کار ہونا چاہیے۔ یہ کیا ہے؟ 2 ہفتے ہو گئے ان کو گئے ہوئے، اور اب جو ہے وہ ابھی تک سمری کا انتظار ہے کہ سمری نہیں آئی ہے۔ کامران صاحب دیکھیے، وہ حکومت نہیں ڈائریکٹ کر سکتی نیب کو، کیونکہ نیب کا جو قانون ہے اس کے تحت نیب انڈیپینڈنٹلی کام کرتا ہے، حکومت ڈائریکٹ نہیں کر سکتی کہ فلاں شخص کو آپ پروسیکیوٹر جنرل لگا دیجئے۔ اس کے لیے بہرکاف جو ناموں کی سجیشن ہے وہ چیئرمین نیب کی طرف سے آنی ہوتی ہے، تو یہ تو وہ ہے۔ دوسرا آپ نے نادرا کا بھی ذکر کیا، نادرا کے اندر بھی میں عرض کرتا چلوں، ماضی میں یہ ہوتا رہا ہے کہ لوگوں کو ہینڈ پک کر کے کسی کو چیئرمین لگا دیا گیا، تھرو سلیکشن کیا گیا۔ اس دفعہ کوشش کر کے نادرا کا بورڈ بنوایا گیا، اور نادرا کے بورڈ نے ہی پھر جو ایڈورٹیزمنٹ ہے، کیونکہ ابھی ہم جتنے بھی جی بیرسٹر صاحب مجھے ادھر آنا ہے، مگر مجھے ادھر آنا ہے، ظاہر ہے میں نے منشن کیا ہے، نادرا کی طرف ہم آتے ہیں، ذرا میری تسلی آپ کرا دیجئے، میرے ذریعے عوام کی تسلی کرا دیجئے کہ دیکھیے پی جی اے کی پوزیشن اتنی کرٹیکل ہے کہ کوئی نیا ریفرنس فائل نہیں ہوگا جب تک وہ وہاں پہ موجود نہیں ہے، اور اس سلسلے میں کیا یہ حکومت کا کام نہیں ہے؟ نیب آزاد ادارہ ضرور ہے، اگر اس نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی تو اس کو یاد دہانی تو کرانی ہوگی نا۔ یہ 2 ہفتے ہو گئے یہ پوزیشن خالی ہے سر۔ اس میں ہم بالکل نیب کے ادارے سے رابطے میں ہیں اور ان سے اس کے اوپر مشاورت چل رہی ہے، تو
میرا خیال ہے کہ اسی ہفتے میں یا شاید نیکسٹ ویک کوئی اپوائنٹمنٹ ہو جائے گی. اور اب یہ چیئرمین نادرا کی ہم بات کر لیتے ہیں جس کا آپ نے صراحتاً ابھی ذکر کیا ہے. دیکھیے جو شخصیت وہاں پہ چیئرمین نادرا تھی وہ 6 سال سے تھی، اور آپ نے بتایا کہ کس طریقے سے اپوائنٹمنٹ ہوتی تھی چیئرمین نادرا کی. حکومت تو بےتاب ہوتی کہ چلیں اب ان کی ٹرم ہم بریک نہیں کریں گے، لیکن جیسے ہی ان کی ٹرم بریک ہوگی، یہ اتنا امپورٹنٹ ادارہ ہے، تو اس میں یہ شخصیت ہوگی جو نادرا کو لے کے آگے چلے گی. نادرا کا اس وقت ایک یہ بیک بون ہے اس وقت جو پاکستان میں ٹیکسیشن کے حوالے سے معاملات ہو رہے ہیں، دوسرے معاملات کے حوالے سے. پتہ چلا وہ چلے گئے، ان کے جو چیف آف سٹاف تھے اب وہ ان کو ایکٹنگ چارج دے دیا گیا ہے، اور وہ صاحب جو گئے وہ دوبارہ اس عہدے پہ چلے گئے جہاں پہ وہ 6 سال پہلے تھے. گویا کہ یہ کیا ہوچ پوچ ہے سر؟ دیکھیے 2 چیزیں ہیں. ایک تو وہ ان کی جو پرانی پوزیشن ہے وہ اس ایک کانٹریکٹ کی کنٹینیوٹی ہے، وہ اس پہ جا سکتے ہیں، ان کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے. جہاں تک ایکٹنگ چارج کا تعلق ہے تو وہ تو اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہ ایکٹنگ چارج جو ہے وہ کابینہ ہی اپروو کرتی ہے، لیکن ایکٹنگ چارج سے پہلے یہ انشور کیا گیا، اور یہ بڑا اس کے اندر گورنمنٹ کی طرف سے جو ہماری گورنمنٹ کی پالیسی ہے کہ ایکٹنگ چارجز نہ ہوں، لیکن نئی اپوائنٹمنٹ جو ہیں وہ ایڈورٹیزمنٹ کے تحت ایک اوپن فیئر ٹرانسپیرنٹ مینر میں ہو، اور اس طرح سے نہ ہو کہ لوگوں کو اپوائنٹ کر دیا جائے. تو وہ ایڈورٹیزمنٹ ان کے جانے سے پہلے، ان کی ٹرم ختم ہونے سے پہلے ایڈورٹیزمنٹ آ چکی ہے. اس کا ایک پروسیس ہے، وہ جب پروسیس کمپلیٹ ہوتا ہے تو وہ امیڈیٹلی جو بھی سلیکٹ ہوگا اس پورے پروسیس میں وہ چیئرمین نادرا بنیں گے. لیکن تسلسل کے لیے ضروری تھا. میری ایکسپیکٹیشن تو یہ ہوگی کہ عمران خان حکومت دسمبر کے آخر میں یا جنوری کے شروع میں اشتہار دے دیتی. اس کو پتا تھا کہ ایک صاحب 6 سال کی ان کی انپریسیڈنٹڈ ٹینیور ہے، وہ 8 فروری کو ختم ہو رہا ہے، تو وہ دسمبر میں جنوری میں اشتہار دے دیتی، کیونکہ اس میں دیا گیا ہے کہ 15 دن کے اندر آپ اپنے ڈاکیومنٹس آپ ہمیں بھیجیں، اس کے بعد ہم یہ پروسیس کریں گے، پھر وہ ویٹنگ ہوگی، پھر انٹرویوز ہوں گے، پھر ساری چیز ہوگی. یہ کیا مینجمنٹ ہے کہ جس میں کہ وہ صاحب چلے گئے اور اب وہ فی الحال اشتہار پہ جو دیا گیا ہے اس کے رسپانسز کا انتظار ہے. یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے نا کامران صاحب؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کو ایک نظام، مروجہ نظام کے اندر رہ کے ہی کام کرنا ہے. اب یہ ایڈورٹیزمنٹ نہ ہی پرائم منسٹر دے سکتا ہے، نہ پرائم منسٹر آفس دے سکتا ہے، نہ اس کو مشیر دے سکتا ہے. یہ ایڈورٹیزمنٹ جو ہے اس کی اپروول ہے وہ نادرا کے بورڈ نے کرنی ہے. وہ نادرا کا بورڈ، اس نادرا کا اپنا ایک نظام. یہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب آپ نظام کی درستگی کی بات شروع کرتے ہیں تو جو ادارے ہیں ان کی اپنی ایک اسٹیبلشمنٹ بن چکی ہے. ہر چیز میں ڈیلیز پیدا کیے جاتے ہیں. میں آپ سے یہ بھی شیئر کرتا ہوں کامران صاحب، ابھی بھی حتی الوسع کوشش تھی کہ یہ ایڈورٹیزمنٹ آ ہی نہ سکے اور ابھی بھی کسی کو چیئرمین لگا دیا جائے، اس کا تقرر کر دیا جائے. لیکن گورنمنٹ کی طرف سے یہ بار بار پش کیا گیا کہ اس کا ایڈورٹیزمنٹ ہوگا، there will be no favorite، ایک اوپن کمپٹیشن ہوگا، ٹرانسپیرنٹ مینر میں ہوگا. اور جو بھی، کیونکہ دیکھیے اس میں بڑی ججمنٹس آ چکی ہیں آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کی. اگر آپ وہ پرانے کیسز دیکھیے پچھلے 10-15 سال کے، تو یہی تھا کہ کسی بندے نے جیل میں کسی کے ساتھ وقت گزارا ہے تو اس کو کسی جگہ کا چیئرمین لگا دیا جائے، یا کوئی دوست ہے تو اس کو لگا دیا جائے، یا کسی کا بچہ بھانجا بھتیجا ہے. اس چیز سے ہٹنے کے لیے جب آپ اس کو پبلک کے اندر لے کے جاتے ہیں تو اس میں ایک آپ کو پش بیک بھی آتا ہے. اس پش بیک کو جب آپ پش کرتے ہیں تو اس میں جو یہ ٹائم ویسٹ کیا جاتا ہے، اور اس میں ایگری کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود اب ایڈورٹیزمنٹ آ چکا ہے اور اس کے لیے پورا بورڈ بنا ہے. وہ بورڈ ہی اس کو سلیکشن کرے گا تاکہ ایک ٹرانسپیرنٹ مینر میں ہو. لیکن ابھی آپ نے ابتدا میں کہا تھا کہ اس گورنمنٹ کو کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے نادرا کا ایک مؤثر بورڈ تشکیل دیا. اب اس بورڈ کو آپ دیکھیے کہ یہ صاحب جو جا رہے تھے 6 سال بعد، وہ تو ان گنت انکریمنٹس دے گئے، ان گنت ترقیاں دے گئے، ان گنت ایسا لگا کہ کوئی سکہ شاہی ہے ان کا کہ وہ کرامات اور لوازمات اور جو تمام جو آسائشیں تھیں وہ لٹا رہے تھے، وہ کر گئے. اس کے بعد وہ صاحب، ان کا کانٹریکٹ انٹیکٹ تھا چیف ٹیکنیکل آفیسر کا، وہ 6 سال چیئرمین رہے ہیں، اور پھر بورڈ نے کہا کہ آپ دوبارہ چیف ٹیکنیکل آفیسر ہو جائیں، اور جو مرات یہاں پہ تھیں، جو ان کے پاس فلیٹ تھا گاڑیوں کا، وہ ان کے حوالے کر دیا گیا. یہ کون سا بورڈ تھا سر؟ یہ کیا کام ہو رہا ہے؟ دیکھیے جو اب ان کا پرانا کانٹریکٹ ہے اور ان کی جو سروسز ہیں اس کے سامنے رکھ کے چیز دیکھی جا سکتی ہے. میں اس چیز کا اویئر نہیں ہوں کہ ان کے جو پرانے کانٹریکٹ کے مراعات اور گاڑیاں کیا تھی. وہ تو اسپیسیفکلی جب فیکچول چیز دیکھی جائے گی تبھی چیز سامنے آئے گی.
مین ایشو تو یہ ہے کہ اس کے اندر جو نیا چیئرمین لگانا ہے اس کے لیے ایڈورٹیزمنٹ آ چکی ہے. جہاں تک آپ بورڈ کی بات کر رہے ہیں کہ اگر بورڈ نے ان کو دوبارہ سے چیف ٹیکنیکل آفیسر لگا دیا ہے, اب اگر وہ بورڈ نے غلط کیا ہے تو اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے, اس کو چیک بھی کیا جا سکتا ہے. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ آپ نے ٹائم نکالا. بیرسٹر شہزاد اکبر, وزیر اعظم کے مشیر برائے داخلہ, پھر ایک نااہلی کا بد نظمی کا نظام, پھر 2 اہم پوزیشنز خالی ہو گئی ہیں اور خالی ہیں جو کل وقتی ہیڈ سے اداروں کے یا ان محکموں کے وہ چلے گئے. نیب کا پروسیکیوٹر جنرل نہیں ہے, کوئی نیب ریفرنس فائل نہیں ہو سکتا ہے. شہزاد اکبر صاحب کہتے ہیں کہ نیب نے نام ہی ابھی نہیں بھیجے ہیں, تو پھر اس کی سمری ہوگی, پھر پرائم منسٹر, پھر پرائم منسٹر سے نام سلیکٹ ہوگا, وہ پریزیڈنٹ جائے گا. اس کے علاوہ چیئرمین نادرا وہ چلے گئے, 8 فروری کو 6 سال کی غیر معمولی مدت انہوں نے پوری کی ہے, اور اس کے بعد جاتے جاتے بورڈ ان کو دوبارہ اس پوزیشن پہ اس کو بحال کر دیا جہاں پہ وہ 6 سال پہلے تھے, اور پھر وہ جاتے جاتے وہ ان گنت ملازمین کے لیے بے پناہ وہ انعام اور اکرام اور لوازمات چھوڑ گئے. عجب ماحول ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ ناصر.